अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जलसा सालाना यूके के मौका पर ये नाचीज़ जिस मौजू पर तकरीर या लेक्चर देना चाहता है, बल्कि ये एक तज्ज़िया है। उसका उन्वान है कि कुरान पाक, अहादीस और तहरीरात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की रोशनी में पेशगोई मुस्लिम मऊद का तज्ज़िया। इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर की तरफ शुरू में थोड़ा सा आउटस्कैच देना चाहता हूँ। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को एक अज़ीमुल शान पुरशौकत पेशगोई 20 फरवरी 1886 को अता की गई होशियारपुर के मुकाम पर, जिसे जमात अहमदिया में आमतौर पर पेशगोई मुस्लिम मऊद कहा जाता है, और जमात अहमदी इस्लाह पसंद में इल्हामी पेशगोई ग़ुलाम मसीह ज़मां के नाम से और पेशगोई मुस्लिम मऊद के नाम, दोनों नामों से याद किया जाता है। यह अजीम पेशगोई जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को 2 निशानात की खबर दी थी, एक वजी और पाक लड़का और एक सकी ग़ुलाम। आज हम इस पेशगोई का मुतालिया करेंगे। इस पेशगोई के 4 हिस्से हैं। इसमें 3 इक़्तिबासात हैं, 4 इस पेशगोई के हिस्से हैं। पहला हिस्सा है, उसके बाद फिर दूसरा हिस्सा आता है जिसमें निशानात की खबर दी जाती है, फिर तीसरा हिस्सा एक निशान के बारे में, फिर चौथा हिस्सा दूसरे निशान के बारे में है। तो हम इसको तफसील से जो है आज इसका मुतालिया करेंगे। बदकिस्मती यह है कि जमात अहमदिया जो पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इस पेशगोई का जो तज्ज़िया है उसमें किसी शख्स को मुस्लिम मऊद साबित करना नहीं है या किसी को सच्चा साबित करना नहीं है, बल्कि प्योरली मैं इस पेशगोई का तज्ज़िया करना चाहता हूँ कि ये पेशगोई है क्या, जो इस कदर अजीम और शान पेशगोई हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को दी गई, जिसे मरकज़ी पेशगोई कहा जाता है, ये क्या है। बदकिस्मती इस बात की है कि जमात अहमदिया कादियान में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इस अजीम इल्हामी कलाम का मिस्दाक जो शख्स है, जिसे जमात अहमदिया मिन हैसुल जमात, उसे मुस्लिम मऊद इस पेशगोई का मिस्दाक तस्लीम करती है। उस जमात के लोग भी 80% लोग इस पेशगोई को समझे ही नहीं हैं, या यूँ कह लीजिए कि इसको पढ़ने की अहलियत ही नहीं रखते, और 20% जो लोग जो इसको पढ़ने की अहलियत, समझने की अहलियत रखते हैं, बदकिस्मती से वो आज़ाद नहीं है, और उनको भी इस पेशगोई की अफादियत, अहमियत का कोई अंदाज़ा ही नहीं है। तो इसलिए मैंने आज इस जलसा सालाना के मौका पर यह इंतखाब किया कि मैं क्यों ना इस पेशगोई को लेकर चलूँ और इसका तज्ज़िया करूँ और बताऊँ कि ये क्या है, और जो इल्म हमें मिला इस पेशगोई के बारे में, इसको समझने के बारे में, वो बिलाशुबा हमारे कायद जमात अहमदी इस्लाह पसंद के इमाम हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा साहिब ही से मिला। अब आते हैं इस पेशगोई के पहले हिस्से के बारे में। अब ये जो अल्फाज हैं, आपने उनके ऊपर गौर करना है, और मैं इन अल्फाज को बार बार जो है रिपीट करूँगा। ये पेशगोई कुछ ऐसे शुरू होती है, ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ताला हज़रत मिर्ज़ा साहब से मुखातिब है, जिसे आपने तहरीर किया। मैं तुझे एक रहमत का निशान देता हूँ। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मसीह मऊद थे, मेहदी मऊद थे, मुजद्दिद का इल्हामी दावेदार थे, ज़िल्ली उम्मती नबी थे। आपको एक रहमत के निशान की खबर दी जा रही है, इस पर ज़रा गौर कीजिए। मैं तुझे एक रहमत का निशान देता हूँ उसके मुवाफिक जो तूने मुझसे मांगा। आपने क्या मांगा वो भी अब आगे आएगा। सो मैंने तेरी तज़ुर्रात को सुना और तेरी दुआओं को अपनी रहमत से बपाया कबूलियत जगह दी, और तेरे सफ़र को, अब इसके आगे ब्रैकेट है जो होशियारपुर और लुधियाना का सफ़र है,
ब्रैकेट में हजूर ने खुद लिखा हुआ कि ये, हाँ, इस पेज को में 3 ब्रैकेटें हैं, ये पहली ब्रैकेट है, हम आगे चलेंगे, ब्रैकेट्स के ऊपर भी गौर करेंगे। और तेरे सफ़र को, जो होशियारपुर और लुधियाना का सफ़र है, ब्रैकेट, तेरे लिए मुबारक कर दिया, मतलब ये सफ़र मुबारक हो गया। सो कुदरत और रहमत और कुर्बत का निशान दिया जाता है, फजल और एहसान का निशान तुझे अता होता है, और फतह और जफ़र की कुलीद तुझे मिलती है। फतह और जफ़र की कुलीद ये पेशन गोई है। तो आपने क्या करना था आकर? बहैसियत मसीह, बहैसियत महदी, बहैसियत नबी, बहैसियत मुजद्दिद आज़म। और ये पेशन गोई कब की है? 1886 की है। और 1886 वो वक़्त था जब आपके पास कोई दावा नहीं था मजहबी दुनिया में। 1892 में आपका पहला, 89 में आपका पहला दावा मुजद्दिद का हुआ था। और फतह और जफर की कुलीद, कुलीद कहते हैं चाबी को, तुझे मिलती है। ऐ मुजफ्फर तुझ पर सलाम, खुदा ने ये कहा, ता वो जो जिंदगी के ख्वाहां हैं मौत के पंजा से निजात पावे, और वो जो कब्रों में दबे पड़े हैं बाहर आवे, और तादीन इस्लाम का शर्फ और कलाम अल्लाह का मर्तबा लोगों पर जाहिर हो, और तहक अपनी तमाम बरकतों के साथ आ जाए, और बातिल अपनी तमाम नहुसतों के साथ भाग जाए, और ता लोग समझें कि मैं कादिर हूँ, जो चाहता हूँ करता हूँ, और ता वो यकीन लाएं कि मैं तेरे साथ हूँ। यानी यकीन लाएं इस पेशन गोई के ऊपर है, और ता वो यकीन लाएं कि मैं तेरे साथ हूँ, और ता उन्हें जो खुदा के वजूद पर ईमान नहीं लाते और खुदा के दीन और उसकी किताब और उसके पाक रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा को इनकार और तकजीब की निगाह से देखते हैं, एक खुली निशानी मिले और मुजरमों की राह जाहिर हो जाए। ये इस पेशवे का पहला हिस्सा है, ये पहला पैराग्राफ है, ये पहला हिस्सा है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में इसका एनालाइज करेंगे कुरान पाक की, अहादीस की और आप अलैहिस्सलाम की तहरीरात की रूह से। मेरे दोस्तों, पेशगोई के इस हिस्सा के मुताले के बाद जो पहला सवाल हमारे जहन में पैदा होता है कि हज़रत मिर्ज़ा साहिब अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला की तरफ से रूहुल कुद्दुस पाकर तजदीद दीन और इस्लाह माशरा के लिए न सिर्फ आलम इस्लाम में मबूस हुए बल्कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब की तरफ आ पाए। क्या वजह है? वो काम जो आप अलैहिस्सलाम ने सर अंजाम देने थे, यानी वो लोग जो कब्र में दबे पड़े हैं, गुमराह हैं, ये सारे काम अंजाम देते हैं जिसका पहले हिस्से में जिक्र हुआ है। अल्लाह ताला इन अमूर की तकमील के लिए आप अलैहिस्सलाम को एक अजीम वजूद की खबर दे रहे हैं, वो भी 1886 में पहले ही। और उस वजूद को आपने क्या खिताब दिया? मुस्लिम मौत। ये मुस्लिम मौत इल्हामी लफ्ज़ नहीं है, अल्लाह ने का कलाम नहीं है, ये आपने वो अजीम काम जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया है उसने करने थे, उस बेस के ऊपर आपने मुस्लिम मौत का खिताब दिया। सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम मौत अगर ये सारे काम करने थे तो आपने क्या काम करना था? और वो भी आपके मान बात किसकी इस्लाह करनी थी? आपके सहाबा की, आपकी औलाद की? ये हम इस पर आगे गौर करेंगे। जब हम मजीद गौर करते हैं इस पेशन गोई का जो आगाज है वो इन अल्फाज से होता है, मैं तुझे एक रहमत का निशान देता हूं। सो कुदरत और रहमत और कुर्बत का निशान तुझे दिया जाता है, फजल और एहसान का निशान तुझे अता होता है। ये निशान, रहमत का निशान क्या है? यहां में अल्फाज और अलकाबात पर गौर करना होगा। क्या आप बजाते खुद मसीह और मेहदी होते हुए निशान रहमत ना थे? फिर ये निशान रहमत क्या है? क्या कुरान पाक में किसी शख्स को, किसी नबी को, किसी बुजुर्ग को रहमत के निशान की खबर दी गई आज से पहले? हम चलते सूरह मरियम आयत नंबर 19। यहां पर एक गुफ्तगू है जो एक फरिश्ते और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के दरमियान रिकॉर्ड कर दी गई है कुरान पाक में हमेशा के लिए। सूरह मरियम आयत 19। काला इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहबा लके गुलामन ज़किया। फरिश्ते ने कहा, मैं तो बस तेरे रब का भेजा हुआ हूं ताकि तुझे ज़की गुलाम अता करूं।
حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے، اور کیا خبر دیتا ہے؟ ایک ذکی غلام کی۔ حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم آکو بغیا، کہا میرے لیے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے کالا کذالک کالا ربک ہوا علیہ ہین وَلَنَجْعَلَهُ آیَةٌ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةٌ مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اب اس پر غور کیجئے گا، وَلَنَجْعَلَهُ آیَةٌ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةٌ مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، کہا ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے وہ مجھ پر آسان ہے، اور تاہم اسے لوگوں کے لیے نشان رحمت اپنی طرف سے بنائیں۔ یہ وہی ہے، تجھے ایک رحمت کا نشان دیا جاتا ہے، یہ وہی نشان رحمت ہے جس کی خبر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ پھر آگے فرمایا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ بات تو طے پا چکی ہے۔ مریم علیہ السلام تو فرماتی ہے کہ اے اللہ مجھے کیسے ذکی غلام پاک لڑکا ملے گا، میں تو شادی شدہ نہیں ہوں اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں۔ اللہ نے کہا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ ہوگا، یہ طے ہو چکا ہے۔ اور ہم جب پیشوں کے مسئلہ موت کو مطالعہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اس نشان رحمت کے حوالے سے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو مخاطب ہو کر فرماتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے اے مظفر، تجھ پہ سلام خدا نے کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبر میں دبے پڑے ہیں باہر آویں۔ کیا یہ کام سارے مسیح ابن مریم نے نہیں کیے تھے؟ یہ کام ذکی غلام نے کیے تھے، اس ذکی غلام نے جسے ہم ابن مریم نے کیے تھے، اور وہی ابن مریم ذکی غلام کی خبر اللہ تعالیٰ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو اس عظیم شان پرشوکت پیشگوئی میں عطا کرتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس عظیم وجود کی آپ علیہ السلام کو خبر دے رہا ہے، وہ عظیم وجود تو آپ کے خود نہیں تھے؟ کیا آپ خود مسیح موعود نہیں تھے؟ عیسیٰ ابن مریم نہیں تھے؟ تو اللہ تعالیٰ ایک مسیح موعود کو دوسرے مسیح موعود کی خبر دے رہا ہے، ایک ابن مریم کو دوسرے ابن مریم کی خبر دے رہا ہے، یہ تو بالکل ظاہر ہو رہا ہے۔ ذکی غلام تو کون ہے؟ ذکی غلام عیسیٰ ابن مریم ہے، مریم کا بیٹا ذکی غلام ہے، جو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ یہ کیا آپ مسیح موعود عیسیٰ ابن مریم نہیں تھے جس کو قرآن پاک رحمت کا نشان اور ذکی غلام قرار دیتا ہے؟ پر یہاں تو اللہ تعالیٰ رحمت کے نشان کو رحمت کے نشان کی بشارت دیتا ہے، ذکی غلام کو ذکی غلام کی بشارت دیتا ہے، اور اس مبشر وجود کا فتح و ظفر کی کلید قرار دیتا ہے، جس کا کام لوگوں کو قبروں سے نکال کر انہیں زندگی کا جام پلانا ہے۔ پر کیا یہ کام ابن مریم نے نہیں کیے تھے؟ تو اب کس ابن مریم کی خبر دی جا رہی ہے جس نے لوگوں کو موت کے پنجہ سے نجات دلانی ہے، جو مرزا صاحب علیہ السلام بحیثیت مہدی اور مسیح موعود ہوتے ہوئے بھی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ کلید فتح و ظفر تھمائی تمہیں خدا نے بآسماں پر۔ کلید فتح و ظفر، یہ وہی فتح و ظفر ہے جو اس پیشن گوئی میں ذکی غلام کے حوالے مسلم موت کے حوالے سے ہے۔ کلید فتح و ظفر تھمائی تمہیں خدا نے بآسمان پر، نشان فتح و ظفر لکھا گیا تمہارے ہی نام کہنا۔ میرے احمدی دوستو، خلیفہ رابع فتح و ظفر کی چابی کس کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں؟ یہ وہی ذکی غلام ہی ہے جس کی بابت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ کے آخری ایام میں الہام ہوا تھا کل فتح بعدہ مظہر الحق ولالا کان اللہ نزل من السماء، یعنی ایک نشان ظاہر ہوگا جو تمام فتوحات کا مجموعہ ہوگا، اور اس وقت حق ظاہر ہو جائے گا اور حق کا غلبہ ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترے گا۔ دیکھیے تذکرہ، ہم اس کو مزید آگے انالائز کریں گے۔ یہاں پر میں ایک حدیث کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، صحیح بخاری باب نزول عیسیٰ ابن مریم صفحہ نمبر 354۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیسے ہوگے تم جب ابن مریم نازل ہوگا تم میں اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔
اس پر غور فرمائیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا تو اس وقت کوئی امامت کا سلسلہ موجود نہیں تھا اسلام کے اندر. اس وقت مسلمانوں کا کوئی امام نہیں تھا, اور آپ خود امام بن کر نازل فرمائے رہے, اور آپ کی امامت کے اندر جو ہے وہ اس ذکی غلام نے مسلمانوں میں پیدا ہونا تھا. یہاں اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو اس وقت ایک جماعت موجود ہوگی اور اس جماعت کا ایک امام ہوگا, یعنی جماعت بے لگام نہیں ہوگی. یہاں متقی امام اور غیر متقی امام کا سوال پیدا نہیں ہے, یعنی ابن مریم کا نزول ایک امام کی موجودگی میں ہوگا. یا یوں سمجھ لیجئے مہدی علیہ السلام کی جماعت میں امامت کا سلسلہ جاری ہوگا اور امامت کی موجودگی میں ابن مریم نزول فرمائیں گے. اور یہ ابن مریم وہی ہے جس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں آ رہی اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے. یہ وہی یوسف ہے, اس کو مختلف القابات سے پکارا گیا ہے. اب ہم اس عظیم شان پیشگوئی کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا حصہ کیا ہے؟ تجھے بشارت ہو. اب اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام سے مخاطب ہو کر یہ خوشخبری دیتا ہے, تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. اب یہ غور طلب ہے, یہاں پر اکثر جو ہے لوگ نہیں سمجھ پاتے اس چیز کو, اور ایون حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی یہاں پر غلطی کی تھی. اب میں لفظ غلطی کا استعمال کر رہا ہوں اور پھر اس کو ہم قرآن میں ثابت کروں گا. تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا, ایک ذکی غلام, بریکٹ میں لڑکا, یہ دوسری بریکٹ ہے پیشگوئی کی, ایک ذکی غلام. حضرت مسیح موعود نے بریکٹ میں لڑکا لکھا. آپ نے بریکٹ میں لڑکا کیوں لکھا؟ آپ نے اس لیے لکھا کہ وہ میری نسل سے ہوگا, تو آپ نے اس کو لڑکا لکھ لیا. ایک ذکی غلام تجھے ملے گا, وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان. اور اس پر تھوڑا سا دوبارہ غور کیجیے, میں اس پر تیز نہیں کرنا چاہتا. پہلی چیز جو ثابت ہوتی ہے اس سے کہ اس پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے دو وجودوں کی بشارت دی ہے, دو سائنز ہیں. پہلا سائن ایک وجی اور پاک لڑکا, دوسرا ایک ذکی غلام. ایک وجی اور پاک لڑکا جس نے آپ کے تخم سے آپ کی ذریت و نسل سے ہونا تھا, اور دوسرا ذکی غلام جس کو آپ نے اجتہادی طور پر اپنا لڑکا خیال کیا تھا, اس کے لیے کسی نسل سے یا نہیں پیدا ہونے سے کی کوئی قید نہیں ہے. اور اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا, ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. وہ لڑکا, اب یہ وہ لڑکا یہاں پر کیا ہے؟ وہ لڑکا جو ہے وجی اور پاک لڑکا ہے. وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا, ذکی غلام نہیں ہے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس پیشگوئی کو ایک وجود کے بارے میں آپ نے سمجھا. آپ نے یہ سمجھا کہ یہ ایک وجود ہے, دو نہیں ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. جب یہ پیشگوئی آپ علیہ السلام کو عطا کی گئی تو آپ نے وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا اور ایک ذکی غلام تجھے ملے گا کو در حقیقت ایک وجود ہی سمجھا. یہی وجہ تھی کہ آپ نے ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا تحریر کیا. ٹھیک ہے, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا ہے. اب یہ غور طلب بات ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی. اب یہ اللہ تعالیٰ نے الہام الہی سے اس غلطی کا رفع کر دیا. آپ کو یہ سمجھا دیا کہ یہ پیشگوئی ایک نہیں 2 وجودوں کے بارے میں ہے. حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی, اور اس عبارت تک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیش ہوئی ہے جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا, اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر 2 بشیر بھی آ گئے. پہلے بشیر کی نسبت تھی کون کون سی پیش ہوئی تھی؟ وجی اور پاک لڑکا. ہوا یہ تھا کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاں پہلی ولادت ہوتی ہے بشیر اول کی, تو آپ اس کی تشہیر کرتے ہیں اور لوگوں میں باقاعدہ اس کا جو ہے چرچا کیا جاتا ہے کہ دیکھو لوگوں, جو پیش ہوئی خدا تعالیٰ نے مجھے مسلم موت کے بارے میں دی تھی, وہ لڑکا پیدا ہو گیا ہے, وہ لڑکا فوت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس پیشگوئی کے اندر بھی واضح تھا یہی ہے کہ وہ وجی اور پاک لڑکا جو اس نے مہمان کے طور پر آنا ہے اور چلا جانا ہے. لیکن اس وقت تک جب وہ لڑکا فوت ہوتا ہے آپ اس پیشگوئی کو ایک ہی وجود سمجھتے ہیں, آپ کی نہیں سمجھ میں آتا کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کلیریفائی کرتا ہے الہام کے ذریعے کہ یہ ایک پیشگوئی 2 وجودوں کے بارے میں ہے,
اور بشیر اول پہلی وجود پاک لڑکا کا مصداق تھا. اب ذکی غلام کا سلسلہ بھی آگے چل رہا ہے, اب ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں, یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بریکٹ میں لڑکا کیوں لکھا؟ یہ ایک اجتہادی غلطی تھی, آپ کا قیاس تھا, اور اس قیاس کے اوپر آپ 1907 تک قائم رہے تھے. میں بالکل میں کلیئرلی بات کہتا ہوں کہ آپ اس غلطی کے اوپر کہ ذکی غلام آپ کی جسمانی نسل سے ہوگا, آپ 1907 کے آخری الہام تک قائم تھے, جب تک مبارک احمد جو ہے فوت نہیں ہو رہا تھا, جو کہ 16 ستمبر 1907. اس کے بعد الہام جو آخری الہام ہے 6-7 نومبر 1907, اس کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے 1908 میں. اس وقت تک آپ اس اجتہاد پر قائم تھے کہ وہ لڑکا جسے ذکی غلام کا ہے, جس کے بارے میں بیک میں وہ آپ کی جسمانی ضرورت سے ہوگا. اللہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي الْأُمْنِيَّتِهِ. اس کا ترجمہ یہ کہ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی تمنا کرتا, آرزو کرتا تھا, تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا. تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کر دیتا ہے, پھر خدا اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے, اور خدا علم والا اور حکمت والا ہے. یہاں پر جو لڑکا بریکٹ میں لکھا گیا وہ آپ کی تمنا تھی, وہ آپ کی آرزو تھی. آپ پیشوی کو دوبارہ پڑھیے, اس کے الفاظ, وہ کلمت اللہ ہوگا, مظہر الحق کے ولارا, وہ مظہر ہوگا اللہ کی ذات کا, اول اور آخر کا. اتنا عظیم الشان شخصیت تھی, تو مومن کیوں نہ اسے اپنی اولاد کے اندر تمنا کرے؟ کیا تمنا کرنا گناہ ہے؟ کیا منع ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. تو یہ آپ کی تمنا تھی. سورہ ہود آیت نمبر 44 سے 45 کا مطالعہ کیجیے. یہ بات مت بھولیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس زمانے کے نوح بھی ہیں, کشتی نوح ثانی. آیت نمبر 44 سے 45 ترجمہ, اور نوح نے اپنے رب کو پکارا. یہ وہ واقعہ ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت, ان کے اوپر ایمان لانے والے اس کشتی میں سوار ہو چکے تھے, اور آپ کا سرکش بیٹا باہر تھا, ڈوب رہا تھا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام رجوع کیا. اس چیز کو یہ یہاں کیپچر کر دی گیا قرآن پاک کے اندر. اور نوح نے اپنے رب کو پکارا, چنانچہ اس نے کہا اے میرے رب, بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. اب دیکھیے نوح علیہ السلام کیا فرما رہے کہ جی میرا بیٹا میرے اہل سے ہے, یعنی کہ جو بد کردار سرکش تھا, جو آپ پر ایمان نہیں لایا, جو خدا تعالیٰ کا باغی تھا, نوح علیہ السلام اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی تو میرے اہل میں سے ہے. کیوں بھائی؟ جو آپ کے اوپر ایمان لائے وہ کیا حشرات الارض تھے. تو خدا تعالیٰ کیا کہ جواب دے گا اس کے اوپر؟ سنیے, اے میرے رب, بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے, اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے, اور تو سب فیصلہ کرنے والے میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی کہ نوح علیہ السلام اللہ سے ایکسپیکٹ کرتے کہ میرا بیٹا تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیری ذریت کو بچائے گا, تو میرا بیٹا تو مر رہا ہے. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا اے نوح, بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے, اس کا عمل نیک نہیں. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں شامل نہ ہو. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی پکار پر آپ پر یہ واضح کر دیا کہ کون تیرے اہل میں سے ہے اور کون تیرے اہل میں سے نہیں ہے. قرآن پاک کی یہ آیات ہمیں یہ بات سکھلاتی ہیں کہ انبیاء کرام کی ضروریت میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں, اور انبیاء کرام کی جسمانی ضروریت میں بھی خدا تعالیٰ کے کامات سے بغاوت کرنے والے پیدا ہو سکتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے والے بھی ان کے بھائی تھے, وہ بھی ذریت ابراہیم تھی, یعقوب کی ذریت تھی وہ. ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کی کن دعاؤں کو قبولیت کا شرف حاصل ہوگا اور کن دعاؤں کو قبولیت کا شرف حاصل نہیں ہوگا. اس کا اختیار سوائے خدا تعالیٰ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے. بندے کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے حضرت مسیح علیہ السلام نے تو بے حد دعائیں کی تھی اپنی اولاد کے لیے, یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے, یہ خدا تعالیٰ کے منشا کے اوپر ہے. حضرت مرزا صاحب بھی اپنے زمانے کے نور تھے, اور آپ نے بھی اپنی اولاد کے لیے بے حد دعائیں کی, اور آپ علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کی محبت میں اسی طرح مبتلا تھے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام. اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, سب اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. آپ علیہ السلام
اپنی ہی اولاد میں اس مود الہامی روحانی فرزند ذکی غلام یا مسلم مود کو تلاش کرتے رہے جس کا وعدہ خدا تعالیٰ نے آپ کی تیسری نیک سیرت پارسا اہلیہ سے کیا تھا. اب یہاں پر بھی یہ بات غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو مخاطب کر یہ فرماتا ہے. میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. آپ لکھتے ہیں یہ تذکرہ غالباً اس کا ریفرنس میرے پاس اس وقت نہیں ہے, تذکرہ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے, وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ جون 1886 شاید 4 ماہ کا عرصہ ہوا کہ ایک فرزند قوی طاقتین 20 فروری 1886 کو اللہ تعالیٰ نے الہامی پیشگوئی دی تھی. یہ جون 1886 کا مطلب چند مہینے کے بعد شاید 4 ماہ کا عرصہ ہوا کہ ایک فرزند قوی طاقتین کامل ظاہر و باطن تم کو عطا کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, ایک فرزند آ گیا. یہ فرزند کون تھا؟ ہم نے وہی ذکی غلام, وجیہ پاک لڑکا اور ذکی غلام. وجیہ پاک لڑکا کی وفات کے بعد اس کے بارے میں کوئی الہام نازل نہیں ہوتا, ذکی غلام کے بارے میں الہامات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو یہ وہی ہے. آگے آپ لکھتے ہیں اب تک میرا قیاسی طور پر خیال تھا کہ شاید وہ فرزند مبارک اسی اہلیہ سے ہوگا. اب اس پر غور کیجئے, قیاسی طور پر مطلب کہ میرا خیال تھا, میں سمجھتا تھا کہ وہ فرزند مبارک جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ایک فرزند تو پیدا ہو گیا تھا بشیر اول, وہ کون سی بیوی سے پیدا ہوا تھا؟ دوسری بیوی سے پیدا ہوا تھا, دوسرے جہاں صاحبہ سے. دوسرا یہ جو فرزند ہے اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ وہ فرزند اسی اہلیہ سے ہوگا. اب زیادہ تر الہامات, دیکھیے الہام اور قول میں فرق ہوتا ہے. خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو گیا؟ تو مثلا فرماتے ہیں کہ خدا کے قول سے قول بشر یعنی کہ میرا قول خدا کے قول کے برابر نہیں ہو سکتا. وہاں قدرت یعنی کہ اللہ کے الہام میں قدرت ہے, یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول کے اندر اور بندے کے قول کے اندر فرق نمایاں. یہ ایسی جیسے آپ قرآن پاک کے سامنے احادیث کو جو ہے انکار کر سکتے ہیں اگر وہ قرآن پاک سے تضاد کرتی ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کی کوئی بھی ایسی بات جو آپ کے الہام سے تضاد کرتی ہے تو وہ ہمیں اس کو ریکنسیڈر کرنا ہوگا. اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ اب اس بات کے زیادہ تر الہامات اس بات میں ہو رہے ہیں کہ ان قریب ایک اور نکاح تمہیں کرنا پڑے گا, اور جناب الہی نے یہ بات طے قرار پا چکی ہے کہ ایک پارسا تباہ نیک سیرت اہلیہ تمہیں عطا ہوگی, وہ صاحب اولاد ہوگی. کیا آپ کو تیسری بیوی ملی تھی جو صاحب اولاد تھی؟ ہرگز نہیں ملی. تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور کہہ دیا کہ ایک پارسا تباہ نیک سیرت اہلیہ عطا ہوگی اور اس میں سے یہ تیرا فرزند پیدا ہوگا, تو پھر آپ دوسری کے بیوی سے پیدا ہونے والے فرزند بچوں کے اوپر کیوں ان میں وہ ذکی غلام ڈھونڈتے رہے؟ یہ ایک سوال ہے, اور اس کا جواب اوپر قرآن کی آیت دے چکی ہے. تمنا, آرزو, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ واضح ہے, آپ خود لکھ رہے ہیں یہ چیز. قطع نظر اس وعدے کے جو جناب الہی نے طے پا چکا تھا, آپ مسلم موت کو اپنی دوسری بیوی کے بطن سے ہونے والی اولاد میں ڈھونڈتے رہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا یہ آپ کا نفس نہیں تھا؟ کیا یہ آپ کی تمنا نہیں تھی؟ کیا یہ آپ کی آرزو نہیں تھی؟ احمدی بھائیو, آپ علیہ السلام جس ذکی غلام کو اپنی جسمانی ضروریت میں تلاش کرتے رہے, یہ ذکی غلام ہی وہ ابن مریم ہے جس کی آج اقوام عالم منتظر ہیں. یہ وہی مسیل ذکی غلام ہی ہے جس کی خبر حضرت مریم علیہ السلام کو ایسے دی گئی تھی, قال انما انا رسول ربک لہبا غلام لک غلام زکیہ. یہ وہ ذکی غلام جو حضرت مریم علیہ السلام کو دیا گیا تھا. ہم یہ کہتے ہیں نا مریم کا بیٹا دوبارہ آئے گا, تو مریم کے بیٹے کو اللہ نے ذکی غلام کی خبر حضرت مریم علیہ السلام کو دی تھی, اور بین ہی وہی خبر اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو دی, اور ذکی غلام کا لفظ استعمال کیا ہے. پہلی پیشگوئی کہتا ہے اس میں بریکٹ میں آپ علیہ السلام نے لڑکا لکھا, وہ آپ کا اپنا اجتہاد. اب ہم اس پیشگوئی کے تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں, یعنی کہ تجھے بشارت ہو, ایک وجیہ پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. ایک وجیہ پاک لڑکا بشیر اول تھا, ایک ذکی غلام تجھے ملے گا, وہ لڑکا تیری تخم سے تیری ذریت و نسل ہوگا. تو وجیہ پاک لڑکا آپ کے تخم اور آپ کی ذریت و نسل سے پیدا ہو کر فوت ہو جاتا ہے, اور اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے. مہمان وہ آتا ہے جو آ کر چلا جاتا ہے. اس کا نام ایمینول اور بشیر بھی ہے. اس کو مقدس روح دی گئی, مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے. تو یہ تیسرا حصہ یہاں ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو پیشگوئی کا پہلا حصہ ہے بشیر اول کی وفات, وہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. اور وجیہ پاک لڑکا کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کو کوئی اور الہام نہیں کرتا. اب ذکی غلام باقی رہ جاتا ہے.
اور یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے. اب ہم اسی طرح آگے چلتے ہیں. چند سوالات میں ان کے جوابات میں دیتا ہوں جو اکثر ہم سے کیے جاتے ہیں. پیشگوئی میں بیان کرتا پہلے نشان یعنی وجی اور پاک لڑکا کا مصداق کون ٹھہرا؟ اس کا جواب یہ کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی دوسری بیوی کے بطن سے پہلا بیٹا بشیر اول اس کا مصداق ٹھہرا، دوسری بیوی سے. اور تیسری بیوی سے ذکی غلام نے پیدا ہونا تھا، اس کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی تھی. اور وجی و پاک لڑکے کے لیے آپ علیہ السلام کے جسمانی ذریعے سے پیدا ہونا لازم تھا. وجی و پاک لڑکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے وہ تیری تخم سے تیری ذریت و نسل ہوگا، لیکن ذکی غلام کے لیے کوئی قید نہیں ہے. اب یہاں پر میں روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 318 میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. حضرت مسیح موعود اسلام فرماتے ہیں اس مسیح کو بھی یاد رکھو. اب دیکھیے ایک مسیح جو ہے آپ کے الہامات میں، آپ کی کتابات میں، آپ کی تحریرات میں ہمیں بار بار ملتے ہیں، آپ کے الہامات میں بھی فرماتے ہیں اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے. اب آپ غور کیجیے اس کے اوپر، کیونکہ اس عاجز کو ابراہیم میں مریم کے نام سے پکارا گیا ہے. یعنی کہ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں مجھے خدا تعالیٰ نے مریم کے نام سے پکارا ہے، اور آپ ایک واحد انسان ہیں امت محمدیہ کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ نے مریمی کوالٹیز کے اندر نرچر کیا. اللہ تعالیٰ کا ایک اور الہام زہ درگاہ خدا مرد بسد اعزاز میں آیا، یعنی کہ زہ درگاہ خدا مرد بسد اعزاز میں آیت مبارک بادت اے مریم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مبارک باد دیتا ہے کس کو؟ اے مریم. مولم کون ہے؟ مرزا غلام احمد، ان کو مریم کہہ کر مبارک باد دی جاتی ہے. مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آیت. یہ عیسیٰ کون ہے؟ یہ وہی ذکی غلام ہے، یہ وہی ہے جس کے لیے سورہ مریم میں آیت نمبر 19 میں لنجعلہ جو نشان رحمت جسے بنایا گیا، جس کے بارے میں فرمایا تو ایک ذکی غلام دی جائے گا. اس الہامی کلام پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مریم کہہ کر مخاطب کر کے آپ کو عیسیٰ کی آمد کی نوید بخشی، بالکل اسی طرح جس طرح موسوی مریم کو، موسوی مریم حضرت مریم علیہ السلام کو ایک رحمت کے نشان اور کلمت اللہ کی خوشخبری بخشی گئی تھی اور اس کی پیدائش کو خدا نے اپنے ذمہ لے لیا تھا. اسی طرح محمد مریم یعنی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو ایک رحمت کے نشان کی تفصیلی پیشگوئی عطا کی گئی، اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ علیہ السلام پر الہامی طور پر واضح کر دیا گیا کہ جناب الہی نے یہ بات طے قرار پا چکی ہے کہ وہ ایک پارسا تباہ اور نیک اہلیت تمہیں دی جائے گی جو صاحب اولاد ہوگی. اب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کسی انسانی عمل دخل کے پیدا کیا. بین ہی امت محمدیہ میں ایک شخص کو محمدی مریم کے مقام بخشنے کے بعد اس کے بطن یعنی روحانی جماعت سے بغیر کسی مجلس انتخاب کے ابن مریم کو پیدا کرنا مقصود تھا، تاکہ احمدیوں کے لیے اسی طرح آزمائش کا موجب بنایا جاتا جس طرح کہ موسوی مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک امتحان کا موجب بنایا گیا تھا. ازالہ اوہام صفحہ نمبر 155 حضرت مسیح وسلم فرما لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریعے سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی. اب دیکھیں یہ ایک ہی شخص ہے جس کے بارے میں بار بار الہامات ہو رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میری ذریعے سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی. وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کرے گا. وہ اسیروں کی رستگاری کو بخشے گا اور جو ان کو جو شبہات کے نزیوں میں مقیدیں رہائی دے گا. فرزن دلبند گرامی اجمن مزو لک ولا کان اللہ نزل من السماء. اب بات پر یہ وہی آ جاتی ہے کہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام مسیح موت تھے تو یہ کس کی بشارتیں دی جا رہی ہیں؟ میرے احمدی بھائیوں، میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیشگوئی مسلم موت در حقیقت پیشگوئی عیسیٰ ابن مریم ہی ہے، جس کی مبارک بات اللہ تعالیٰ نے مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز میں آیت کہہ کر ملم کو عطا کی تھی. میرے عزیز دوستو، یہ وہی ابن مریم ہے جس کے نزول کی خبر خلیفہ رابع نے کچھ اس طرح دی تھی، جس نے امامت کی موجودگی میں نازل تھا. بڑا شور ہے میرے شہر میں کسی اجنبی کے نزول کا، وہ میری ہی جا نہ ہو کہیں کوئی کچھ تو جا کے پتہ کرے. اور جب ہم کچھ جا کے پتہ کرنے کے لیے گھر سے نکلے تو کیا ہوا؟ ہماری ہی جماعت میں انہی خلیفوں نے ہم پر ہماری ہی جماعت کے دروازے بند کر ڈالے اور ہمارے خراج کے لیٹر رات رات لکھ کر صدران حلقہ اور عمرہ جماعت کو تقسیم کر دیے گئے.
اور ہمیں خفیہ طور پر پیغام پہنچا دیا گیا کہ جی آپ نے جی جلسوں پہ نہیں آنا، آپ کا اخراج ہو گیا. اس کے بعد لوگوں میں کیا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ تو خارجی ہیں جی، یہ تو مفسد ہیں جی، یہ تو خارجین کو تو نکال دیتا ہے، انہوں نے نکال نہیں سنو. تو یہ وہ عمل تھا. بڑا شور ہے میرے شہر میں کسی اجنبی کے نزول کا. یہ اجنبی وہی اجنبی ہے جو خاندان مسیح میں اجنبی ہے، جس کی خبر 20 فروری 1886 کو دی گئی تھی. اب ہم آتے ہیں اس پیج کو کہ آخری حصے کی طرف، جو سب سے اہم حصہ ہے، چوتھا حصہ. کچھ باتیں یہاں مزید کلیئر کر دوں کہ کیا آپ علیہ السلام اس پیشگوئی کے بعد پیدا ہونے والے لڑکے بشیر اول کو مسلم موعود سمجھتے تھے؟ یہ بات درست ہے. آپ علیہ السلام بشیر اول کو اس کی وفات تک مسلم موعود سمجھتے رہے، اور بشیر اول کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کو اس کے مسیل کی بشارت دی کہ جو بشیر الدین محمود کی پیدائش کی صورت میں پوری ہوئی. یعنی کہ بشیر الدین محمود مسیل بشیر اول تھے. جب آپ بشیر اول کی وفات کے بعد ایک اللہ تعالیٰ سے آپ نے رجوع کیا اور آپ نے بہت زیادہ گریہ زاری کی، تو اللہ نے کہا کہ ہم تجھے اس کو لٹاتے ہیں تیری طرف. کس کو لٹائیں گے؟ بشیر اول کو، جو کہ وجیہ پاک لڑکا کا مصداق تھا، ذکی غلام کا نہیں. اس طرح وجیہ پاک لڑکا کا مصداق بشیر الدین محمود کی طرف پیدا ہوتا ہے، اور پیشن گوئی اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف رواں دواں ہے، آگے چلتی ہے. آپ علیہ السلام نے اپنے 3 زندہ بیٹوں بشیر الدین محمود احمد، بشیر احمد اور شریف احمد کے بعد پیدا ہونے والے چوتھے بیٹے کو اس پیشگوئی کا مصداق سمجھا. اب یہ بھی بہت ضروری لینڈ مارک پوائنٹ ہے. پہلی چیز اس میں سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ دیکھیے آپ ابھی تک جو ہے تیسری بیوی سے آپ نے تیسری شادی کی کوشش کی، اور اس کے لیے کچھ خطوط بھی لکھے جو تذکرہ میں درج ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دوسری بیوی سے جو بچے پیدا ہوئے بشیر الدین محمود احمد اور بشیر احمد اور شریف احمد کے بعد تیسرے بیٹے مبارک احمد کو اس پیشگوئی کا مصداق سمجھا. یہ حقیقت ہے. اور آپ نے اپنی نرینہ اولاد میں صرف اور صرف بشیر اول کے بعد مرزا مبارک کو ہی اس پیشگوئی کا مصداق سمجھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیشگوئی مسلم موعود میں ذکی غلام کی ایک صفت بیان کی گئی، وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، جس کے آگے آپ نے بریکٹ میں لکھا تھا کہ اس کے معنی مجھے سمجھ میں نہیں آیا. یہ تیسری بریکٹ تھی. وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. جب 3 زندہ بچوں کے بعد چوتھا بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش سے پہلے ایک الہام ہوتا ہے کہ 3 کو 4 کرنے والا مبارک ہو. اب یہ 3 کو 4 کرنے والا مبارک ہو، یہ در حقیقت وہی 3 کو 4 کرنے والا تھا جس کا ذکر پیشگوئی مسلم موعود میں تھا، ذکی غلام، جس نے تیسری بیوی سے پیدا ہونا تھا، نہ کہ دوسری سے. لیکن آپ نے یہاں پر مرزا مبارک احمد کو 3 کو 4 کرنے والا سمجھا، اور اس کی وفات تک اسے مسلمہ و تسلیم کیا. خلیفہ ثانی کو تو پھر بھی نہیں مانا، اور کہیں نہیں لکھا. صرف اس کی پیدائش پر، خلیفہ ثانی کی پیدائش پہ یہ کہا گیا کہ ہم بالفرض جو ہے نیک شگون کے طور پر خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ ہو، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامل یقین ہوگا تو اطلاع کر دی جائے گی. لیکن یہاں پر کامل یقین تھا آپ کو. اور آپ مرزا مبارک کے بارے میں، اور آپ نے یہ جو نظم لکھی تھی مرزا مبارک احمد کی پیدائش کے بعد، آپ علیہ السلام نے یہ نظم تحریر کی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام مرزا مبارک احمد کو مسلم موعود سمجھتے تھے. بشارت دی ایک بیٹا ہے تیرا. آپ نے اکثر یہ نظم جماعت میں سنی ہوگی، اور یہ جماعت والے کیا کہتے ہیں، اس نظم کو خلیفہ ثانی پر چسپا کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت کیا تھی؟ بشارت دی ایک بیٹا ہے تیرا، جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، کروں گا دور سے ماہ سے اندھیرا، دکھاؤں گا ایک عالم کو پھیرا. یہ عالم کو پھیرا ماہ سے، وہ چاند سے بھی اندھیرا دور کرے گا. یہ ذکی غلام کے بارے میں ہے. وہ ذکی غلام جسے آپ مرزا مبارک احمد کو سمجھ رہے تھے. اور 16 ستمبر 1907 کو جب مرزا مبارک احمد کی وفات پا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی دن 16 ستمبر 1907 کو الہام کرتا ہے، انا نبشرک بغلام حلیم. یعنی وہ حلیم غلام، پیشگوئی میں اس کو حلیم غلام بھی کہا گیا ہے، وہ تو بھی پیدا ہی نہیں ہوا. اور پھر مزید اعلان ہوتا ہے، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل منزل مبارک، ساقی آمدن عید مبارک. یعنی تجھے ہم ایک حلیم بشارتی خبر دیتے ہیں جو کہ مبارک احمد کی شبیہ ہوگا. یعنی کہ اس نے مسیل مبارک کے طور پیدا ہونا تھا. دیکھیے اس پیشگوئی میں 2 چیزیں سیمیٹریکل ہے. وہاں پر بشیر اول تھا، آپ وہ دوسری بیوی سے پیدا ہوا تھا، آپ نے اس کو مسلم موعود سمجھا، وہ فوت ہو گیا، اس کا مسیل مل گیا. یہاں پر مرزا مبارک احمد دوسری شخصیت ہے آپ کی اولاد میں، جس کو آپ نے
مسلم سمجھا، یہ فوت ہو جاتا ہے اور واضح طور پر اس کے مسیل کی خبر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا وفات ہو جاتی ہے، اور وہ یہ لمحہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کی روحانی ضرورت کی طرف موڑ دی ہے، روحانی ضرورت کی طرف ہی تھی یہ پیش گوئی، کیونکہ تیسری بیوی وہ آپ کی جماعت ہے جس میں سے اس ذکی غلام نے پیدا ہونا تھا۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ اب دیکھیں ان الفاظ پر غور کیجیے کہ ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے، اس قدر پرشوکت الفاظ ہیں، اس کے طاقتور الفاظ ہیں، وہ صاحب شکور عظمت اور دولت ہوگا۔ یہ سارے الفاظ بائبل میں تورات میں لکھے ہوئے عیسیٰ کے لیے تھے، صاحب شکور اور عظمت، ہی ول بی دی مائٹی کنگ، یہ پروفیسی ہے نا تورات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بالکل وہی الفاظ ہیں، وہ صاحب شکور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس، یہ مسیح کا لفظ آپ کو بار بار نظر آئے گا آپ کی تحریروں میں، تو آپ تو خود مسیح موعود تھے، ابن مریم تھے، پھر کس مسیح نے آنا تھا، اور بھی اتنا عظیم الشان، اپنے مسیح نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماری سے صاف کرے گا، وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ اب علوم ظاہری و باطنی، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، اس کے معنی سمجھ میں نہیں، دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزن دل بند گرامی ارجمن مز الاول والآخر مز الحق والاعلیٰ کان اللہ نزل من السماء، یعنی کہ اس کا آنا ایسے ہی ہوگا جیسے آسمان سے خدا اترے گا، کان اللہ نزل من السماء۔ آپ اگر کسی بھی عیسائی چینل پہ چلے جائیں وہ کہیں گے کہ جی اللہ تعالیٰ بڑے جلال سے اترنے والا ہے، جلال الہی زمین پہ آنے والا ہے، یہی وہ کہتے ہیں نا، پھر اس کی بادشاہت قائم ہوگی، یہی ہے، یہی حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کرنا تھا آ کر، اور یہی کام سارے اس پیشگی میں لکھے ہوئے ہیں۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ، یعنی کہ وہ عیسیٰ، وَإِنَّهُ لِعِلْمِ السَّاعَةِ، وہ عیسیٰ جو ہے وہ وقت کی نشانی ہے، علم الساعات، علم میں نے علم ساعت کہتے ہیں وقت کو، کہ وہ نالج ہے ٹائم کا ہوگا۔ یہ جو اس پیشگوئی میں جو بیان کیا گیا وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، یہ علوم ظاہری و باطنی ہی ہیں جو ایک بہت بڑے انقلاب کا موجب بنیں گی۔ میں اس تفصیل کو چھوڑتا ہوں یہاں پر۔ آخری جو پیشگوئی ہے جو ختم ہوتی ہے میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں، یہ بہت غور طلب الفاظ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا، یعنی کہ ذکی غلام کا آنا جو ہے جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا، تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام پھر کچھ بھی نہیں تھے کیا، سوائے اس کے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہیں کیا، آپ کو یہ فرما دیا۔ نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے مسموع کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا، رسیدوں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کنارہ تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گے، تب وہ اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، مطلب کہ جب وہ سارے کام کر دے گا، زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب وہ اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ آگے ہے وکانا امر مقضیہ، یعنی کہ یہ بات طے ہو چکی ہے۔ میرے دوستو، جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو جب فرشتے نے ذکی غلام کی پیدائش کی خبر دی تو مریم علیہ السلام نے بڑی معصومی سے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکانا امرا مقضیہ، یہ بات طے شدہ ہے، یعنی کوئی بھی چیز اگر بہت ناممکن ہو تو اس میں اللہ اس کے لیے بیسٹ جو ڈسکرپشن وہی ہے وکانا امرا مقضیہ، یہ تو طے شدہ ہے۔ اور پھر خدا نے یہ کنواری پاک عورت سے رحمت کے نشان کو پیدا کر دکھایا، بین ہی محمد مریم حضرت مرزا صاحب کو بھی ایک رحمت کے نشان کی خبر دی گئی اور فرمایا اس ذکی غلام سے قومیں برکت پائیں گی، وہ جلد جلد بڑھے گا، رسیدوں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، تب وہ اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ اور آخر میں یہ بھی فرما دیا وہ کانا مقضیہ، یہ بھی طے شدہ بات ہے۔ اب ہم قرآن پاک کی طرف جاتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 159۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس عیسیٰ جو نازل ہوگا کہ موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔
ये अजीम शान पेशगोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, और ये एग्जैक्टली द सेम पेशगोई अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को दी थी। वो क्या थी? कौमें उससे बरकत पाएंगी तब वो अपने नफ्सी नुक्ता आसमान की तरफ उठाया जाएगा, यानी कि उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इनकलाब होगा। और यही चीज़ खुदा ताला कुरान पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फरमाता है कि और अहले किताब में कोई ऐसा ना होगा जो ईसा की मौत से पहले इस पर ईमान ना लाएगा। पेशगोई मुस्लिमों के इख्तिताम में अल्लाह ताला मुल्लिम हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम को भी इसी तरह यकीन दिलाता है। वो काना अम्रन मक़ज़िया, मैं ये तेरे बस की बात नहीं, हमें पता है। मेरे प्यारे अहमदी भाइयों, जरा सोचो, तुम मिन हैसुल जमात क्या जुल्म कर चुके हो इस पेशगोई के साथ। खलीफा सानी को इस अजीम शान पेशगोई मुस्लिम मऊद 20 फरवरी 1886 का मिस्दाक करार देकर जब हम देखते हैं तो खलीफा सानी को तो चनियोट में भी कोई नहीं जानता मुस्लिम मऊद के हवाले से, कुछ कौमों का बरकत पाना। और बदकिस्मती ये नहीं है कि वहां कोई नहीं जानता, बदकिस्मती ये है कि जो शख्स, जो जमात के अफराद उन्हें मुस्लिम मऊद मानते, वो भी उन्हें ज़की गुलाम नहीं समझते। मतलब उनको पता नहीं ज़की गुलाम क्या है। कभी किसी ने सुना है ज़की गुलाम? सिर्फ मुस्लिम मऊद मुस्लिम मऊद। खलीफा सानी को तो चन्नोट में भी कोई ज़की गुलाम जब मुस्लिम मौत के हवाले से नहीं जानता, कुजा कोमा का बरकत पाना। अल्लाह ताला ने इब्न मरियम पर इसकी मौत से पहले अहले किताब का ईमान लाना और मुस्लिम मऊद का इसकी मौत से पहले कोमा का फैज़ पाने की जमानत देना इस हकीकत की तरफ निशानदेही करता है कि ये दोनों वजूद हकीकत एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ये अगर हम अहमदी खिलाफती फार्मूले पर अमल करते हुए हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम को सूरह निसा में बयान करदा मसीह इब्न मरियम जिसको मसलूब किया गया 2000 साल पहले, और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद को आपकी अजीम इल्हामी पेशगोई का मिस्दाक तस्लीम कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों के हक में खुदा ताला का वादा पूरा नहीं होता। और इन दोनों वजूदों को सच्चा मानने से हम कुरान पाक और इल्हामात मसीह पर सवालिया निशानात नस्ब कर देते हैं। मेरे प्यारे अहमदी भाइयों, यही हकीकत है जो आज अपने वक्त पर जाहिर हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस हकीकत को जो आज आश्कार हो चुकी है, इससे हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम के दावा मसीह मौत पर कोई फ़र्क पड़ता है? ये सवाल यकीनन पैदा होगा। अगर ये मसीह है तो वो मसीह क्या है? मैं इस पर तफसील में नहीं जाऊंगा। थोड़े से एक मैं आप अलैहिस्सलाम पे एक मैं कोट, चूंकि कुछ एक दफा आसर पहली तकरीर पढ़ दी गई, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। रूहानी खजान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 316 317 का मुताला कीजिए। आप फरमाते हैं क्योंकि मुमकिन है कि खुदा ताला इन पेशगोइयों को, किन पेशगोइयों को, ये जो आज हमने डिस्कस की है, मसीह के बारे में, ज़की गुलाम के बारे में, मुशाहबत के बारे में, जो हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम पर पूरी नहीं होती थी, बल्कि आपको दी गई हैं। आपको अपने बारे में तो नहीं दी गई थी ना, आने वाले वजूद के बारे में दी गई थी। आप खुद लिखते हैं क्योंकि मुमकिन है कि खुदा ताला इन पेशगोइयों को इस आजिज के एक ऐसे कामिल मुत्तबे के जरिए किसी जमाना में पूरा कर देवे। आपने माना जो मिन जानिब अल्लाह मसीह का दर्जा रखता हो। यही तो हम आज कह रहे हैं कि ज़की गुलाम मसीह मुस्लिम मसीह ही है, मसीह इब्न मरियम ही है। इसलिए वो जुज और शाख होने की वजह से मसीह मौत की पेशगोई में शरीक है, क्योंकि वो कोई जुदा शख्स नहीं। बस अगर ज़िल्ली तौर पर वो भी खुदा ताला की तरफ से मसीह का नाम पावे और मऊद में भी दाखिल हो। आप देख लीजिए मऊद क्या होते हैं। देखिए आलम इस्लाम में 2 मऊद वजूद का पता मिलता है। पहला मऊद वजूद जो है वो इमाम मेहदी है, दूसरा मऊद इब्न मरियम है मसीह, तीसरा मऊद वजूद कोई नहीं है। और हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम ने जिस मऊद वजूद की खबर दी थी, अलजुमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन तो मुकम्मल है, आपने उसमें इजाफा नहीं किया था। आपने तो सेकंड नोशी तक को तर्क करने के लिए कहा था मैं तो ये काम नहीं कर सकता। ये वही मऊद वजूद है जिसकी खबर अल्लाह ताला ने से खबर पाकर हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी कि तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब इब्न मरियम तुम में नाजिल होगा और तुम्हें इमामत का सिलसिला जारी होगा। ये इमामत की मौजूदगी में आने वाला ज़की गुलाम ही है जिसके बारे में आप फरमाते हैं। इसलिए वो जुज़ और शाख होने की वजह से मसीह मौत की पेशगोई में भी शरीक है, क्योंकि वो कोई जुदा शख्स नहीं। बस अगर ज़िल्ली तौर पर भी वो खुदा ताला की तरफ से मसीह का नाम पावे और मऊद में भी दाखिल हो तो कोई हर्ज नहीं। रूहानी खजान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 316-17। ऐ मेरे असीर अहमदी भाइयों, ये बात जान लो
اور اپنے پلے باندھ لو. وہ عیسیٰ ابن مریم جس کی وفات کو حضرت امام مہدی علیہ السلام نے ثابت کیا تھا وہ آپ بذات خود ہرگز نہیں تھے. وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کو مسلمان آسمان پر چڑھائے بیٹھے ہیں اور عیسائی خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہیں اور جس کے منتظر ہیں وہ آپ علیہ السلام ہرگز نہیں تھے. وہ مسیح تو ذکی غلام مسیح الزماں ہے، مسلم موعود ہے، جس کے نزول کی خبر 20 فروری 1886 کو آپ علیہ السلام کو دی گئی تھی، جس کے منتظر آج دنیا کے اقوام ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.